अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम। 880 के दोस्तों की खिदमत में डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम एक बार फिर हाज़िर है। आज जनाब हम लेने लगे हैं आपकी रियाज़ी हिसाब किताब की महारत का इम्तहान। आज जो गुफ्तगू हम आपसे करना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा बेहतर बात उस वक्त समझ आएगी जब आप अपने हिसाब की महारत को इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी बातें आप पर वाज़े होती चली जाएंगी और आपको समझ आएगी कि रियाज़ी या हिसाब किस तरह से आपको बातें समझने में मदद देता है। गुफ्तगू का आगाज़ हम कर रहे हैं उस वाक़े से जो गुज़श्ता 2 हफ़्तों से बैनुल अक़वामी सतह पर भी हेडलाइंस में है। आप समझ गए होंगे टाइटैन का वाक़या जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए, उनमें 2 पाकिस्तानी शहज़ादा दाऊद और सलमान दाऊद भी शामिल हैं। हमारी तमाम ताज़ियतें, हमदर्दियाँ उन ख़ानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को इस हादसे में खो दिया। लेकिन ये बात कि ऐसा क्यों हुआ, इस हवाले से जो अब तक की ख़बरें सामने आई हैं वो ये है कि ये आबदोज़ या ये नन्ही सी आबदोज़, को बहुत बड़ी आबदोज़ नहीं थी क्योंकि इसमें 5 से ज़्यादा अफराद आ ही नहीं सकते थे। ये आबदोज़ समंदर में उतारी गई टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, और कोई पहली बार नहीं था, ये 2 से 3 बार पहले जा चुकी थी इसी तरह से मुसाफिरों को लेकर। ख़्याल ये था कि अब की बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और अब की बार ये आबदोज़ सबमरीन एक हादसे का शिकार हो गई। हादसे की वजूहात को समझने के लिए जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि इसमें कोई ऐसा नक़्स था कि ये ज़ेरे समंदर पानी के दबाव को, प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये इम्प्लोड कर गई। जी, अंग्रेज़ी के 2 अल्फाज जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं वो हैं एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन तो होता है किसी चीज़ का अंदर के दबाव की वजह से फट जाना, इम्प्लोजन होता है बाहर के दबाव की वजह से पिचक जाना। तो टाइटैन के बारे में पहला क़यास यही है कि ये समंदर के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये पिचक गई, इम्प्लोड कर गई। और इस इम्प्लोजन में को बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, चंद मिली सेकेंड्स में ये इम्प्लोड कर गई और फिर जो मुसाफिर इसमें सवार थे वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद के हवाले से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें अपनी रहमत में जगह दे। ज़रा सा हम बात कर लेते हैं उस दबाव की जो ज़ेरे समंदर होता है, फिर इसी से मुताल्लिक़ एक पहलू की तरफ आएंगे जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। लेकिन पहले ये दबाव समंदर की सतह पर, अगर हवा के दबाव की बात की जाए जो इंसानी जिस्म पर पड़ रहा होता है, तो ये 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, यानी लगभग 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच का दबाव होता है जो इंसानी जिस्म पर पड़ रहा होता है, या बिलअमूम इसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। ये वो दबाव है जो सतह समंदर पर जब हम मौजूद होते हैं तो ये हमारे जिस्म के ऊपर पड़ रहा होता है। और हमारा जिस्म इस तरह से तैयार किया है अल्लाह की ज़ात ने कि वो इस दबाव को महसूस नहीं करता। हमारे लिए ये नॉर्मल प्रेशर है। अगर हम सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करें, जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं हवा का दबाव कम होता चला जाता है। लेकिन अगर हम सतह समंदर से नीचे यानी समंदर के अंदर जाना शुरू कर दें तो फिर पानी का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाता चला जाता है। और इसके बढ़ने की रफ़्तार कुछ इस तरह से है कि हर 33 फुट यानी 33 फीट या 10 मीटर के बाद इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव का इजाफा हो जाता है, यानी 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का इजाफा हो जाएगा। अब आपका आता है रियाज़ी की महारत का सवाल। टाइटैनिक लगभग 4000 मीटर की गहराई में इसका मलबा पड़ा हुआ है, यानी 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। जहाँ टाइटैन नामी ये आबदोज़ जा रही थी अपने मुसाफिरों को लेकर, तो आप हिसाब किताब कर लीजिए कि सतह समंदर से 4000 मीटर जब ये आबदोज़ पहुँचती तो उस वक्त कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा होगा।
یہ آپ تو کیلکولیٹ کر لیں گے اپنا حساب کتاب کہ کتنا بنتا ہے، لیکن ماہرین کو معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک آبدوز اتنی گہرائی پر جائے گی تو اس کے اوپر اتنا ایٹماسفیرک پریشر، اتنا دباؤ پڑ رہا ہوگا، چنانچہ وہ اسی حساب سے آبدوز تیار کرتے ہیں، ایسے میٹیریل سے اسے تیار کرتے ہیں کہ اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ کہ یہ دباؤ برداشت کر سکے۔ بدقسمتی سے ٹائٹین میں کچھ ایسا ہوا کہ اس میں کوئی ایسا نقص تھا جو یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکا اور وہ امپلوڈ کر گئی یا پچک گئی۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ نے صحیح کیلکولیٹ کیا یا نہیں۔ 4000 میٹر کی گہرائی پر پریشر، دباؤ 6000 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ پہ پہنچ جاتا ہے۔ جی، سطح سمندر پر یہ ہے 15 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ، اور جب 4000 فٹ کی گہرائی میں آپ سمندر میں پہنچتے ہیں تو پھر یہ دباؤ بڑھتے بڑھتے ہو جاتا ہے 6000 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ۔ لگے ہاتھوں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سطح سمندر کے نیچے جو زیادہ سے زیادہ پریشر اب تک پیمائش کی گئی ہے وہ ہے 15750 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ۔ سمندر کی زیادہ سے زیادہ گہرائی جہاں تک انسان نے جا کے کسی بھی آلے کی مدد سے اس دباؤ کی پیمائش کی ہے وہ ہے 15750 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ۔ چلیے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین کے مرکز تک چلا جائے تو وہاں یہ دباؤ ہو جاتا ہے 3.3 سے لے کر 3.6 ملین پاؤنڈز پر اسکوائر انچ کا۔ جی جناب، 2 مثالیں ہم استعمال کرتے ہیں آپ کو اس دباؤ کو سمجھانے کے لیے، ذرا بات اور واضح ہو جائے گی کہ 6000 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ کتنا دباؤ ہے۔ تو جناب اگر کوئی مضبوط مگرمچھ اپنے دانتوں میں کسی شکار کو دبائے تو سائنسدانوں کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس کے مضبوط دانتوں کا دباؤ جو ہے 3700 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ۔ اور اگر کوئی وائٹ شارک کسی شکار کو اپنے دانتوں میں جکڑے تو اس کے دانتوں کا دباؤ، جب اس کے دانت شکار میں پیوست ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا دباؤ ہوتا ہے 4000 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ۔ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے وہاں پانی کا دباؤ ہے 6000 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ، یعنی کسی مضبوط سے مضبوط مگرمچھ کی بائٹ سے بھی زیادہ اور کسی وائٹ شارک کے بائٹ سے بھی زیادہ دباؤ وہاں پہ موجود ہے، اور بدقسمت ٹائٹین اپنے مسافروں کو لے کر وہاں جا رہی ہے۔ ایک انسان زیادہ سے زیادہ 60 فٹ یا 18 میٹر کی گہرائی تک سمندر میں جا سکتا ہے، اس کے بعد اس کا جسم جو ہے مزید دباؤ برداشت نہیں کر پاتا اور پھر اسے خصوصی سوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، خصوصی آلات کی ضرورت پڑتی ہے، ویسلز کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ گہرائی میں جا سکتا ہے۔ اور چلیے لگے ہاتھوں آپ کو بھی یہ بھی بتا دیں کہ جیسے جیسے ہم سمندر کے پانی میں نیچے جاتے جاتے ہیں ایک مقام آتا ہے جہاں سورج کی روشنی بھی جانا بند ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، سورج کی روشنی سمندر میں 656 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے، اس سے آگے سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایٹماسفیرک پریشر، دباؤ جو ہے پانی کا وہ تقریباً 21 ایٹماسفیرک پریشر کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے آگے بھی اللہ کی مخلوق ہے، سمندر میں بہت ساری نباتات اور حیوانات موجود ہیں، ایسی ہیں کہ جن کو ہم دریافت کر چکے ہیں، لیکن کئی ایسی بھی ہیں جن کو ابھی تک ہم دریافت نہیں کر سکے، لیکن وہ ان پانیوں میں کیسے رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ درجہ حرارت بھی گرتا چلا جاتا ہے، اور جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے وہاں درجہ حرارت لگ بھگ 4 درجے سینٹی گریڈ کے برابر ہے۔ تو یہ تمام مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے اور جو سمندر کے اندر رہ رہی ہے وہ اسی دباؤ میں بھی رہ رہی ہے، اسی درجہ حرارت میں بھی رہ رہی ہے، اور سورج کی روشنی کے بغیر بھی رہ رہی ہے۔ تو جناب یہ تو ایک دنیا ہے، ایک دلچسپ دنیا ہے جو اللہ کی ذات نے پیدا کی ہے، اور ہم تو صرف ابھی جسے کہتے ہیں کہ سطح پر موجود دنیا کی نظاروں میں مصروف ہیں، اس سے ہمیں کچھ آگاہی حاصل ہے، لیکن سطح سمندر سے نیچے کتنی بڑی ایک دنیا موجود ہے اس کا ہمیں صحیح طرح سے ابھی اندازہ نہیں ہے۔ اندازہ تو جناب ہمیں اس بات کا بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بحث ٹائٹین کے حوالے سے آج کل جاری ہے
کہ جناب دیکھیے وہ 7.5 کروڑ روپیہ خرچ کر کے، یا 7.5 کروڑ ایک ٹکٹ کی قیمت ہے، باپ اور بیٹا شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دونوں نے مل کر تقریباً 15 کروڑ روپیہ ٹکٹ خریدنے میں خرچ کیا، اور پھر جاتے ہوئے وہ بدقسمتی سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو سوشل میڈیا پر اس وقت ایک خواہ مخواہ کی بحث شروع ہے کہ جناب دیکھیے انہوں نے 15 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا اس سفر کے لیے، اور وہ اگر غریبوں میں یہی پیسہ تقسیم کر دیتے۔ جو میں نے پڑھا ہے یا جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں اس کے حساب سے داؤد فیملی ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت سارے فلاحی کاموں میں حصہ لے رہی ہے، اور اللہ نے جتنا ان کو دیا ہے اس میں سے وہ بہت سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ وہ اگر ایسا نہ کرتے تو ٹھیک تھا، میرا خیال ہے کچھ مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پر تو خاص طور پہ اس بات کا ذکر کرنا کوئی زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اسی حوالے سے مجھے ایک بات یہ یاد آئی کہ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ میں خود دن میں کتنے پیسے یا کتنے پیسوں کی چیزیں خرچ کر رہا ہوں؟ ایک بڑی دلچسپ سی معلومات ہیں، میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ تھوڑا سا اس کا آپ کو پہلے میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ انسانی جسم کے اندر جتنے بھی کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے ان سب کاموں کے لیے توانائی چاہیے، اور یہ توانائی ایک ایسے مالیکیول سے ہمیں حاصل ہوتی ہے جس کو ہم سائنٹیفکلی کہتے ہیں ATP، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ، جی ATP۔ اور اب میں پھر آپ کے حساب کا ریاضی کی مہارت کا جو امتحان لینے لگا ہوں وہ آپ نوٹ کرنا شروع کیجئے چیزوں کو، پھر آپ نے اس کا حساب کتاب کرنا ہے کہ اوسطاً ہمارا جسم ایک دن میں کتنا ATP بناتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے۔ بڑی امیزنگ فیگرز ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اوسطاً ہمارا جسم اپنے وزن کے برابر کلو گرام مقدار میں ATP تیار کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ جی، ہم جو خوراک لیتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس اور پھر چکنائیاں اور پروٹینز اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہمارا جسم زیادہ تر ان کو استعمال کرتا ہے توانائی تیار کرنے کے لیے، اور یہ توانائی کی شکل ہوتی ہے ATP۔ یہ ہمارا جسم اپنی ضرورت کے حساب سے تیار کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے۔ ہمارا بولنا، ہمارا بیٹھنا، بھاگنا، چلنا پھرنا، جتنے بھی کام ہم جسمانی طور پر انجام دیتے ہیں ان سب میں ATP استعمال ہوتا ہے، اور پھر ہمارا جسم پہلے اسے تیار کر چکا ہوتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ تو اوسطاً 24 گھنٹے یعنی ایک دن کے اندر، دن رات ملا کے، ہمارا جسم تقریباً اپنے وزن کے برابر کلو گرام کوانٹیٹیز میں ATP تیار بھی کرتا ہے اور استعمال بھی کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کا وزن یوں سمجھ لیجیے 65 کلو گرام ہے تو وہ اس کا جسم ایک دن یعنی 24 گھنٹے کے اندر 65 کلو گرام ATP تیار بھی کرتا ہے اور 65 کلو گرام ATP استعمال بھی کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات ایک معلومات کی حد تک ٹھیک ہو گئی، لیکن اگلی بات آپ کو چونکا دے گی۔ ATP نامی یہ مالیکیول اگر ہم بازار سے خریدنے جائیں تو اس کی قیمت ہے $60 ایک گرام کے لیے۔ جی جناب، ایک گرام ATP کی قیمت ہے $60، ایک کلو گرام کی $60,000۔ اور اگر آپ کا جسم دن میں 65 کلو گرام ATP استعمال کر رہا ہے، تصور کریں اگر آپ کو اپنے تمام کاموں کے لیے 65 کلو گرام ATP بازار سے خریدنی پڑے تو اس کی قیمت کتنی جا بجے گی؟ ذرا دیجئے ذرا، ایک کلو گرام ATP کی قیمت $60,000، تو 65 کلو گرام کی قیمت کیا بنی؟ اور اگر آپ مزید اس کو دلچسپ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے ضرب دے دیجئے ان پاکستانی روپوں سے جو آج کل ایک $1 کے برابر ہیں، 280 سے زیادہ، 288 روپے کے قریب ایک $1 چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60,000 کو 288 سے آپ ضرب دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا مگر آپ کے جسم کا وزن 65 کلو گرام ہے تو آپ کا جسم ایک دن میں کتنے پیسوں کی ATP استعمال کر رہا ہے۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا تو جناب آپ اس کو
ذرا ضرب دے دیجئے ایک مہینے کے اندر آپ کتنی اے ٹی پی استعمال کرتے ہیں، ایک سال کے اندر کتنی اے ٹی پی استعمال کرتے ہیں، اور پھر اب تک آپ کی جو عمر ہے اس عمر میں اب تک آپ کتنا اے ٹی پی استعمال کر چکے ہیں، ذرا کیلکولیٹ تو کیجئے، ذرا اپنا حساب کتاب کی مہارت کو استعمال تو کیجئے، لگ پتہ جائے گا آپ کو جناب۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی حساب کتاب لگانے بیٹھیں، شمار کرنے بیٹھیں، آپ اس کا حساب کتاب نہیں لگا سکتے۔ یقین مانیے، آپ ذرا اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیے کہ 1 گرام اے ٹی پی کی قیمت ہے $60، 1 کلو گرام اے ٹی پی کی قیمت ہو گئی $60,000، اور اگر دن میں آپ کا جسم 65 یا 70 کلو گرام اے ٹی پی استعمال کر رہا ہے تو پھر اسی حساب سے کتنے $، اور پھر پاکستانی روپوں میں اس کو 228، ایک دن کا خرچہ آپ دیکھیے گا، اتنی بڑی قیمت بنے گی اس کی کہ آپ نے اگر بے اختیار سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہا تو میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنا بڑا خرچہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا نہ حساب کتاب کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس سے باہر کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ قیمت جو آئے گی یقین مانیے یہ اربوں کروڑوں روپوں میں جا کے بنے گی۔ ایک دن کا خرچہ اے ٹی پی کا، ایک انسانی جسم کا، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس حساب کتاب کو ذرا اور پھیلانا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت اس دنیا کے اندر 8 ارب انسان موجود ہیں۔ اوسطاً اگر ہم فرض کر لیں کہ ہر انسان کا وزن 60 کلو گرام یا 65 کلو گرام ہے، تو ذرا کریں، کیلکولیٹ تو کریں، دیکھیں تو صحیح آپ کی حسابی مہارت کیا جواب دیتی ہے اس کا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ نہیں کر سکیں گے اس کا حساب کتاب، آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا کتنا خرچہ ہے جو اللہ کی ذات ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بندوبست بھی کر رہی ہے، ہمیں دے بھی رہی ہے، نواز بھی رہی ہے، اور ہم خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں اس زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ حقائق، یہ گفتگو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا، اور پھر صدقہ جاریہ کے طور پر اس پیغام کو دوسرے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اس ویڈیو کا لنک ان سے شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے، اور ہم صحیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک کر سکیں اور اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ فیض الحسن نسیم کو آئندہ ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔